अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 के सेक्शन D, जो कि हमारे साथ रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल की। स्कूल किसे कहते हैं? स्कूल के हवाले से अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो स्कूल ये एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और ये जो तालीम उनको दी जाती है तो ये एक ख़ास करिकुलम के मुताबिक, उनके लेवल के मुताबिक जो है उनको तालीम दी जाती है। इसी तरह से इस स्कूल में मौजूद जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनको जो है मुख्तलिफ टीचर्स से जो है इंस्ट्रक्शन मिलती है, मुख्तलिफ टीचर्स के साथ इनका जो है इंटरेक्शन होता है। इसी तरह से स्कूल के जो इंतज़ामिया होते हैं तो वो अपने स्टाफ मेंबर्स को क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और अपने स्कूल के जो रिक्वायर्ड स्टाफ होते हैं, ठीक है, जितनी तादाद में स्कूल को स्टाफ रिक्वायर्ड होती है तो उसको जो है मेंटेन रखते हैं। और इसी तरह से ये सारे लोग जो है एक बिल्डिंग के नीचे जो है रहते हैं और एक ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए क्या होते हैं, सरगर्म रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको जो है तालीम से जो है रोशनास किया जाता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल डिफिनीशन जो है दी गई है, जिसमें कहते हैं कि स्कूल इज़ डिफाइंड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स से मुराद स्टूडेंट है, ठीक है, वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स परस्यू डिफाइन स्टडी एट डिफाइन लेवल। ठीक है, मतलब जिस ग्रेड में वो होते हैं तो उसी ग्रेड के मुताबिक उनको जो है तालीम दी जाती है। रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन और मोर टीचर्स, इसी तरह से जितने टीचर्स से उनका जो है इंटरेक्शन होता है तो टीचर जो है उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चों को जो है गाइडेंस देते हैं। फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज सच एज प्रिंसिपल, वेरियस सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस स्टाफ एक्सेट्रा, यूजुअली हाउस इन अ सिंगल बिल्डिंग। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको स्कूल की डिफिनीशन के स्टार्ट में बताया था कि ये ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर बच्चों को उनके लेवल के मुताबिक, करिकुलम के मुताबिक उनको तालीम दी जाती है। इसी तरह से उनको अपने असातिज़ा से गाइडेंस जो है मिलती है। इसके अलावा स्कूल के जो दूसरे फैकल्टी स्टाफ होते हैं तो उनके साथ जो है बच्चों का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल में मौजूद जो इंतज़ामिया होती है तो वो अपने स्टाफ को मॉनिटर करते हैं कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, स्टाफ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, नज़र रखे हुए होते हैं। तो ये सारे लोग एक बिल्डिंग के नीचे एक ही मकसद के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम स्कूल्स कहते हैं। ठीक है, इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैंने आपको स्कूल्स की डिफिनीशन की है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्कूल हेल्थ की। व्हाट इज स्कूल हेल्थ? स्कूल हेल्थ किसे कहते हैं? स्कूल हेल्थ रिफर टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी अमंग्स पीपल्स, टीचर्स और अदर स्कूल पर्सनल। ठीक है, स्कूल हेल्थ से सिंपल अल्फाज में मुराद ये है कि ये हमारे साथ स्कूल में मौजूद जितने भी लोग होते हैं, जिसमें आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपके जो स्कूल के जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो वो सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली स्कूल हेल्थ से मुराद ये है कि स्कूल के अंदर जितने भी लोग होते हैं तो उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल
ان سارے کنڈیشن کو جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے ان سارے اسپیکٹس کے حوالے سے ہیلدی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسکول ہیلتھ کہتے ہیں, جس میں ہم اسکول میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں ہم ان کی فزیکل کنڈیشن, مینٹل کنڈیشن, اسپریچول کنڈیشن, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اسکول ہیلتھ سروسز کی. واٹ از اسکول ہیلتھ سروسز؟ اسکول ہیلتھ سروسز کسے کہتے ہیں؟ انتہائی سمپل الفاظ میں اب میں آپ کو یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, تو میری باتوں کو جو ہے غور سے سنیں. ایک دفعہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں جو ہے آپ اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اٹ ریفرز ٹو دا نیڈ بیس کمپریہنسو سروسز رینڈرڈ to pupil, teachers and other personnel in the schools to promote, protect their health and prevent and control disease and maintain health. اسکول ہیلتھ سروسز یہ ایسی سروسز ہوتی ہے جو کہ مختلف اسکولوں کو وزٹ کرتی ہے, اور وہاں وزٹ کرنے کے بعد وہاں کے بچوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے, وہاں کے ٹیچرز کی جو کنڈیشن ہوتی ہے, وہاں کے انتظامیہ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے, تو ان کے نیڈز کے مطابق ان کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے مختلف سکلز سکھائے جاتے ہیں, اور اسی طرح سے ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انہیں جو ہے مختلف سکلز سکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ کیا ہو جائے, اس میں بہتری آ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مختلف سکل سیکھے مختلف ڈیزیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ایسی جو سروسز ہوتی ہے جو کہ مختلف سکولز وزٹ کرتی ہے اور صحت کے حوالے سے لوگوں کو کیا کرتی ہے, لوگوں کو ایجوکیشن دیتی ہے, لوگوں کو جو ہے سکل سکھاتی ہے, لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کراتی ہے, تو ایسی سروسز کو ہم کیا کہتے ہیں, ایسے سروسز کو ہم اسکول ہیلتھ سروسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیڈ فار اسکول ہیلتھ سروسز. اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں جو ہے پیدا ہوگا کہ اسکول ہیلتھ سروسز کی آخر ہمیں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آخر ہم اسکول ہیلتھ سروسز جو ہے یہ کیوں دیتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ایسی پڑی ہے کہ اب اسکولوں میں جو ہے مختلف ہیلتھ کیئر وزٹر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ایجوکیشن جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی آخر کیا ضرورت جو ہے پڑی ہے, تو یہاں پر اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اسکول چلڈرن ہوتے ہیں, تو اسکول چلڈرن کنسٹیٹیوٹ اے وائٹل اینڈ سبسٹینشیل سیگمنٹ آف دا پاپولیشن. جتنے بھی اسکول ہے اور اسکولوں میں جتنے بھی بچے ہیں, تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے جو ہے یہ ہماری آبادی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے, بہت ہی اہم حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو school children are the vulnerable section of the population by virtue of their physical, mental and emotional and social growth and development during this period. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ہماری آبادی کا سب سے نازک ترین حصہ ہے جن کو جو ہے فزیکل, مینٹل, ایموشنل, سوشل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے, اور اس پیریڈ کے دوران ان کی فزیکل, مینٹل, ایموشنل, سوشل گروتھ جو ہے یہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ہم ان کو ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے, ان کو اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے مختلف اسکل سکھائیں گے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو مختلف بیماریوں سے پریونٹ کر سکتے ہیں, تو اس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ بچے جو ہے وہ صحت مند ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بچے جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس مقصد کے لیے ہم مختلف اسکولز وزٹ کرتے ہیں, بچوں کو صحت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں. اسکول چلڈرن آر ایکسپوز ٹو ویریس اسٹریسفل سچویشن. These situation may cause mental problem, negative attitude, affect growth. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تو یہ مختلف اسٹریسفل سچویشن کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے جو پہلی اسٹریس ہوتی ہے اسکول بچوں میں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتی ہے, ایگزامینیشن کا اسٹریس ان پر ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ فیملی کی طرف سے ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اسٹریس مل رہا ہوتا ہے, ان کو جو ہے
پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے. تو ایسے ایج میں بچے جو ہے بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اب اس سچویشن کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے رویوں میں جو ہے منفی اثرات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فزیکل اور مینٹل گروتھ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چلڈرن کمنگ ٹو اسکول belong to different socio-economic and cultural background which affect their health and nutritional status and required help and guidance in promoting, protecting and maintaining their health and nutritional status. اس کے علاوہ اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں تو وہ مختلف معاشرتی، معاشی اور اس کے علاوہ جو ان کلچر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ مختلف کلچر، اکنامک، سوشل سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ہیلتھ اور نیوٹریشنل سٹیٹس ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ایسی کنڈیشن میں ان کو جو ہے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اور انہی گائیڈنس کے ذریعے ہم ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نیوٹریشن کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اس کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں. Children in school age are prone to get specific health problem, various acute and chronic condition which can be encountered during health period. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اسکول ایج کے بچے ہوتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہے ان کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بیماریوں میں جو ہے یہ مبتلا ہو سکتے ہیں. ان بیماریوں میں بچے جو ہے ایکیوٹ بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کرونک بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول میں ہم ان کو ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ان پیریڈز کے دوران، اس ٹائم پیریڈ کے دوران ہم ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ان بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایم اینڈ آبجیکٹیو. اب ہم جو اسکول ہیلتھ سروسز دیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. اگر ایم کی بات کریں، اگر اسکول ہیلتھ سروسز کی مقاصد کی ہم بات کریں تو اسکول ہیلتھ سروسز کی جو مقاصد ہے اس میں جو بنیادی مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹو پروٹیکٹ، پروموٹ اینڈ مینٹین ہیلتھ آف اسکول چلڈرن اینڈ ریڈیوس موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی ان دیم. ٹھیک ہے. اسکول ہیلتھ سروسز کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہم صحت کے حوالے سے ان میں شعور پیدا کریں، ان کو مختلف بیماریوں سے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو جو ہے مختلف سکل سکھائے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے جو ہے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف بچے جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا جو ریشہ ہے، امراض کا جو ریشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اموات کا جو ریشو ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر زیادہ ایبسنٹزم نہیں ہوتی، بچے جو ہے وہ پھر زیادہ غیر حاضر نہیں ہوتے کیونکہ سارے بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو بنیادی مقصد ہمارا اسکول ہیلتھ سروسز کا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بچوں کو مختلف ہیلتھ کے حوالے سے ان میں شعور پیدا کریں، ان کو مختلف ٹیکنیک سکھائیں، ان کی جو صحت ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اسکول ہیلتھ سروسز کی آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کریں، مطلب ان کے جو گولز ہوتے ہیں، انہوں نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس میں پہلا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے اسکول ہیلتھ سروسز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کریٹ ہیلتھ کانشیسنیس امنگ اسکول ہیلتھ چلڈرن، دیئر پیرنٹس اینڈ دیئر ٹیچر. اسکول ہیلتھ سروسز جب اسکولوں میں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں وزٹ کرنے کے بعد ان کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو صحت کے
کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرے، ان میں صحت کے حوالے سے جو ہے ان میں جو ہے شعور پیدا کرے، وہ صحت کے حوالے سے کانشیس ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے جو پیرنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی بچوں کے صحت کے حوالے سے کیا ہو جائے، کانشیس ہو جائے. مطلب وہ جو ہے بچوں کے صحت کے لیے جو ہے سیریس ہو جائے اور ان کے صحت پر جو ہے وہ زیادہ توجہ جو ہے دینے لگ جائے. اس کے علاوہ پرووائڈ ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ وچ از کنڈیوسیو ٹو کمپریہنسو ڈیولپمنٹ آف چلڈرن. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو کس طرح سے ایک ہیلدی اور سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے بچوں کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہتری آئے اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو. تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسکول ہیلتھ سروسز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس کے علاوہ امپارٹ health information یا education and conduct health education on various aspects of healthful living in school, home and community. اس کے علاوہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے بچوں کو کیا دے، تعلیم دے. اسی طرح سے ان کو جو ہے مختلف زاویوں سے صحت کے حوالے سے ان کو ہم ایجوکیشن دے، ٹھیک ہے. اور کس طرح سے وہ اپنی جو زندگی ہے اس کو جو ہے صحت مندی کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے اسکول کو، اپنے گھر کو، اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے اسکول ہیلتھ سروسز کیا کرتی ہے، وہ ایجوکیشن دیتی ہے بچوں کو. پریونٹ کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. اس کے علاوہ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اسکول بچوں کو کمیونیکیبل، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے ان کو جو ہے آگاہ کرتی ہے. اسی طرح سے کمیونیکیبل، نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے وہ کیسے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹریٹ any abnormality, defect, diseases as early as possible and do the necessary referral and follow up. اس کے علاوہ جو اسکول بچے ہوتے ہیں جب وہاں پر اسکول ہیلتھ سروسز وزٹ کرتے ہیں تو اس وزٹ کے دوران وہ اسکول بچوں کو کیا کرتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اور اسیسمنٹ کے دوران اگر کسی قسم کی ایبنارملٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے، کسی قسم کی ڈیفیکٹ یا ڈیزیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتی ہے، تو اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ضروری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تاکہ بچے جو ہے مزید نقصان کا شکار نہ ہو، بچے جو ہے وہ مزید نقصان جو ہے وہ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوالو ٹیچر، اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹ ان دا مینجمنٹ آف ہیلتھ اسپیکٹ. اس کے علاوہ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہے، جو اسکول وزٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ٹیچرز، جو اسٹوڈنٹس اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم کو مینیج کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم کے لیے جو ہے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. Help the teachers and children make constructive and protective use of co-curricular and extracurricular activities. اسی طرح سے ٹیچر اور چلڈرنس کو جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہو، چاہے وہ اسکول کے علاوہ دوسرے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہو. تو کس طرح سے اس میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کو جو ہے ٹیکنیک سکھاتے ہیں. کامن ہیلتھ پرابلم ایمنگ اسکول چلڈرن. اب اسکول میں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تو ان میں جو کامن ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم پائے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. سب سے پہلا جو پرابلم اسکول کے بچوں میں پایا جاتا ہے تو وہ ڈینٹل پرابلم ہوتے ہیں، مطلب دانتوں کے حوالے سے جو ہے ان میں زیادہ تر پرابلم پائے جاتے ہیں. مطلب بچے ایسی ایج میں ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے اپنے صحت کو جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں یا اپنے ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو زیادہ تر بچے جو ہے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان میں جو ہے زیادہ تر جو
माउथ प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बच्चों के जो दांत है उसमें जो है कीड़े हुए होते हैं, ठीक है, उसमें जो है कैविटी हुई होती है, मतलब उनकी दांतों का मसला होता है, ठीक है। तो डेंटल प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, मतलब उनमें ग़िज़ाई कमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ग़िज़ा की कमी जो है उनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होते हैं, कभी उनका पेट ख़राब होता है, कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी उनको एसिडिटी होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है देखे जाते हैं स्कूल एज में, ठीक है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बच्चों में पाए जाते हैं। इसके अलावा विजन के जो मसाइल हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो नज़र है वो जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से। तो इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, तो इसके हवाले से हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या करती हैं, उनको एजुकेट करती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो ज़ुकाम का शिकार होते हैं, उनको जो है फ्लू हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि स्कूल एज चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो बेसिकली जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती है तो इनका काम यही होता है कि बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम पाए जाते हैं तो उनको कॉमन प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन कॉमन प्रॉब्लम को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या वो कौन से टेक्निक थे जो कि अगर हम बच्चों को सिखाएं तो उन टेक्निक के ज़रिए बच्चे जो है अपने आप को इन कॉमन प्रॉब्लम से महफूज रख सकते हैं, प्रिवेंट रख सकते हैं। सो इसके अलावा अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, उसूलों की बात करें, तो जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है इनके जो प्रिंसिपल्स है वो ये है कि बी बेस ऑन हेल्थ नीड ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। इनका पहला उसूल ये होता है कि जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं तो उनके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी नीड्स होते हैं तो उनके नीड्स के मुताबिक जो है उनको एजुकेट किया जाता है, उनको जो है तालीम दी जाती है, उनको जो है मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ठीक है। उनको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाए भी जाते हैं और इसके साथ साथ उनको जो है बताए भी जाते हैं, ठीक है। बी प्लेन इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्थ पर्सनल पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पीपल। इसी तरह से जो भी वो काम कर रहे होते हैं तो वो अपने जो स्कूल के जो लोग होते हैं, मतलब टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो कम्युनिटी पीपल होते हैं, तो उनके साथ सब कुछ प्लान करके उनके साथ मिलजुल कर जो है इस गोल को क्या करते हैं, आगे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा A school health council need to be set up to facilitate coordination among them to plan and implement school health services, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल हेल्थ काउंसिल होती है वो क्या करती है, वो जितने भी लोग होते हैं स्कूल में मौजूद, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि वो मिलजुल कर एक प्लान बनाए और उस प्लान को जो है अपनी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है उनके मुताबिक उसको जो है बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जाए और बच्चों के जो बिहेवियर है उनको उस प्लान के मुताबिक उसको जो है उस प्लान के मुताबिक क्या करें, उसको करे, ताकि बच्चे जो है हेल्थ एक्टिविटीज़ में जो है वो अपने आप को जो है इन्वॉल्व रखे, बच्चे जो है अपने हेल्थ के हवाले से वो कॉन्शियस हो जाए, उनमें जो है शऊर पैदा हो जाए। बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। और इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो तमाम लोगों को अपनी जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है उसका क्या करते हैं, हिस्सा बनाते हैं। हिस्सा इस तरह से बनाते हैं कि उनको जो है अपना आने का मकसद जो है वो बताते हैं और फिर उनको जो है कंपेल करते हैं कि वो हमारे साथ मिलजुल कर हमारे मकसद को हासिल करने में हमारी मदद करे। तो इस तरह से जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूल हेल्थ स्टाफ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो कोऑपरेशन के साथ एक मकसद के लिए जो है वो गामजन हो जाते हैं और कोशिश करते हैं।
emphasis on preventive and promotive aspect. اس کے علاوہ ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو مختلف بیماریوں سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. Emphasis on health education to promote, protect, improve and maintain health of children and staff. Rather, health education should be integrated in regular school curriculum. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہوتی ہے تو ان کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یہ ہیلتھ کے حوالے سے بچوں کو ٹھیک ہے ان کو کیا کرتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اس میں ان کو جو ہے کس طرح سے ہیلتھ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ اپنے ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو انتہائی سمپل ہے، اس میں کوئی بھی نئی بات جو ہے اب تک نہیں ہوئی ہے. جو سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا تو اسی ڈیفینیشن کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہم اگر ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں تو کس طرح سے دیتے ہیں. تو ان باتوں کی اب تک ہم نے کیا کی ہے، وضاحت کی ہے. ابھی تک کوئی بھی نئی بات ہم نے نہیں کی ہے. تو انتہائی آسان ہے، اس میں مشکل کی کوئی بات نہیں ہے. بس آپ لوگوں نے سٹارٹنگ میں جو ہے اپنی چیزیں جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے. باقی سب کچھ آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا. اس کے علاوہ اگر آگے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ emphasis on learning through active and desirable participation. اس کے علاوہ جب بچوں کو وہ سکھاتے ہیں تو ان کو جو ہے اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے. تو جب ان کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں، ان سے جو ہے ریہرسل کراتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو زیادہ جلدی جو ہے سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور وہ زیادہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بی آن گوئنگ اینڈ کنٹینیوس پروگرام. اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ سروسز ہے تو یہ ایک آن گوئنگ اور کنٹینیوس پروگرام ہوتے ہیں جو کہ مسلسل کیا کرتے ہیں، مسلسل بچوں کو اسکول ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں. ہیو این افیکٹو سسٹم آف ریکارڈ کیپنگ اینڈ رپورٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کا ایک ریکارڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ ہیلتھ کے حوالے سے سب کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ریکارڈ کو پھر آگے اس ریکارڈ کا جو ہے وہ پھر آگے کیا کرتے ہیں، رپورٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کو. کمپوننٹس کی اگر ہم بات کریں، اسکول ہیلتھ سروسز کی کمپوننٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہیلتھ پروموٹیو اینڈ پروٹیکٹیو سروسز آ جاتی ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے صحت کو مختلف قسم کی بیماریوں سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سروسز ہے جو کہ کیا کرتی ہے، کام کرتی ہے اسکول ہیلتھ سروسز میں. ٹھیک ہے. دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہولسم اسکول انوائرمنٹ ہے. مطلب ہم اپنے اسکول کے ماحول کو کس طرح سے ہیلدی رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے اسکول کے ماحول کو ہمیں رکھنا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے بچوں کی جو صحت ہے اس پر اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو، بچے جو ہے وہ صحت مند رہے، وہ جو ہے کسی قسم کے سٹریس کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. مینٹیننس آف پرسنل ہائیجین. اسی طرح سے کس طرح سے ہم بچوں کی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. پرسنل ہائیجین سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کس طرح سے ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے مختلف سروسز دی جاتی ہیں، ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ نیوٹریشنل سروسز جس میں بچوں کی نیوٹریشنل سٹیٹس کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن بچوں کو دیا جاتا ہے، ٹیچرز کو دیا جاتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو مل نیوٹریشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نیوٹریشنل سروسز میں بچوں کو بتائی جاتی ہے اور ان کے ٹیچرز کو جو ہے انفارم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز، ہم ایسے
کیا کرے جس سے بچے جو ہے اسکول آنے میں جو ہے دلچسپی لے اور اس کے علاوہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی شو کرے۔ تو ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے حوالے سے کیا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرے جس سے بچے جو ہے وہ انکریج ہو، ان میں موٹیویشن پیدا ہو اور وہ خود سے پارٹیسپیٹ کرنے کی کیا کرے، خواہش کرے۔ ٹھیک ہے، مینٹل ہیلتھ آف چلڈرن، اسی طرح سے جو مینٹل ہیلتھ ہے ٹھیک ہے بچوں کی، تو اس سے ریلیٹڈ سروسز دی جاتی ہے جس میں بچوں کو جو ہے مختلف قسم کے اسٹریسفل سچویشن سے بچانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف قسم کے اسٹریسفل سچویشن میں وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے مینٹین رکھ سکتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو ان سچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں، کیسے وہ ان سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کو جو ہے اس سروسز میں ڈیل کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن سروس ہو گئی اور امیونائزیشن کے حوالے سے بچوں میں شعور پیدا کیا جاتا ہے، ان کو مختلف ویکسینیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو جو ہے انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تھراپیوٹک میئرز کی اگر ہم بات کریں تو تھراپیوٹک میئر میں ہم بچوں کی ہیلتھ اپریزر کرتے ہیں، مطلب اگر بچے جو ہے اپنا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کیئر کرتے ہیں، تو اس پر ہم بچوں کو شاباشی دیتے ہیں، اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ اینڈ فالو اپ، اسی طرح سے اگر بچے بیمار ہو تو ان کو جو ہے ہم اپنا علاج کرنے کے لیے جو ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہم پراپر چیک اپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی کیئر، بچوں کو فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی کیئر کے حوالے سے ان کو انفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے تو ان کو فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی کیئر سروسز دینے کے لیے جو ہے ان کو کمپیل کرتے ہیں کہ ہر اسکول میں فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی کیئر جو ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی اسکول میں موجود جو بچے ہوتے ہیں کبھی بھی جو ہے ان کو کسی بھی قسم کے ہیلتھ کرائسس کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول میں ان پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ اور جو ایمرجنسی کیئر ہے وہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریہیبلیٹیٹیو سروسز سے مراد یہ ہے کہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، مطلب جو ڈسیبلٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، ایسے بچوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ خود مختار بنا سکتے ہیں، کیسے ایسے بچوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں، ان کو انکریج کیسے کر سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹیو سروسز میں ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بچوں پر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکول ہیلتھ ریکارڈ، اسی طرح سے بچوں کی جو ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک پراپر چیکن بیلنس جو ہے ہم بچوں پر رکھتے ہیں ویکلی بیسس پر، کہ بچوں کو ہم ویکلی کیا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ان کے بالوں کو ہم چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے ہیئر کٹنگ جو ہے وہ صحیح کی ہے کہ نہیں، بال ان کے چھوٹے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے ان کے ہاتھوں کے جو نیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ناخن تو بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ناخن میں گندگی تو نہیں ہے، تو ان کی پراپر ناخن کٹنگ کرتے ہیں اور اس کی ہم کیا کرتے ہیں، چکن بیلنس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی شوز کو ہم کیا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے پراپر شوز پہنے ہوئے ہیں یا نہیں، پالش کیے ہوئے ہیں یا نہیں، جو ساکس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں تو وہ یونیفارم کے مطابق ہے یا نہیں، جو یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے تو وہ فارمل ہے یا نہیں، تو یہ سارا ہم کیا کرتے ہیں، اسکول ہیلتھ ریکارڈ میں اس کو ہم مینشن کرتے ہیں۔ اسکول ہیلتھ ٹیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کا سب سے پہلے آپ کے پرنسپل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرنسپل کیا کرتے ہیں، سیٹ اپ اسکول ہیلتھ کمیٹی، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکول ہیلتھ کے لیے ایک کمیٹی جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں، جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو صاف ستھرائی ہے اس پر چیکن بیلنس رکھے۔ اپروول فار اسکول ہیلتھ پروگرام، اسی طرح سے اسکول ہیلتھ پروگرام کے لیے جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشن کو اپروو کیا
کرے انشور ٹیچر ٹریننگ، اسی طرح سے ان کے جو ٹیچر ہے وہ کیا ہو ہیلتھ کے حوالے سے وہ پراپر ٹرینڈ ہو، ٹھیک ہے. انشور مینٹیننس آف ہیلتھ ریکارڈ، اسی طرح سے وہ جو ہے اس بات کو یقینی بنائے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ریکارڈ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. انشور دا پارٹیسپیشن آف پیرنٹس ان دا چائلڈ کیئر، اسی طرح سے بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کے کیئر میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس بات کی یقین دہانی جو ہے کرنی. یہ پرنسپل نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے سٹاف پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے سٹاف نے ان ساری باتوں کو کیا کرنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے. دا اسکول ٹیچر کی اگر ہم ایکٹیویٹیز رول کی بات کریں تو اسکول ٹیچر میں ڈیلی انسپیکشن آف چلڈرن کے روزمرہ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو کیا کیا جا رہا ہے، بچوں کی انسپیکشن کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کی صفائی ستھرائی کو آبزرو کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے. ڈیلی آبزرویشن آف چلڈرن، مسلسل روزانہ کے بیس پر بچوں کو آبزرو کیا جا رہا ہے. ہیلپ ان کنٹرول کمیونیکیبل ڈیزیزز، اسی طرح سے بچوں کو جو ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے مدد دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز پر قابو پا سکتے ہیں. ریفرل آف چلڈرن، اگر کچھ بچے ایسے ہو جن کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی نہ ہو تو ان کو ریفر کرنا کہ یا تو وہ گھر چلے جائے یا گھر سے جو ہے وہ ہاسپٹل چلے جائے تاکہ ان کی پراپر فالو اپ اور پراپر چیکن بیلنس جو ہے ان کی ہو جائے، ٹھیک ہے. انفارم پیرنٹ اباؤٹ مینٹین فالو اپ، اسی طرح سے ٹیچرز کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو فالو اپ ہے اس کو مینٹین رکھے. مینٹیننس آف ریکارڈ، اور بچوں کے حوالے سے جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھے. گیونگ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر، اسی طرح سے اگر کسی بچے کو فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے تو ٹیچر وہ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کیئر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کرے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے. پیرنٹس کی ذمہ داریوں میں کیا آتا ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے کہ پرووائڈنگ انفارمیشن ریگارڈنگ پاسٹ اینڈ پریزنٹ ہسٹری آف میڈیکل پرابلم اینڈ امیونائزیشن اسٹیٹس، کہ اپنے بچوں کی جو پاسٹ اور پریزنٹ ہسٹری ہے میڈیکل پرابلم اور امیونائزیشن اسٹیٹس کے حوالے سے تو وہ اسکول کو جو ہے فراہم کرے. اس کے علاوہ پارٹیسپیٹ اینڈ کوآپریٹ ان فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن آف چلڈرن، اپنے بچوں کی فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن میں جو ہے پیرنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کیئر ممبرز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے. ہیلپ ان کریکشن آف ڈیفیکٹ، اسی طرح سے اگر ان کے بچوں میں کوئی پرابلم ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ان کو کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے میں جو ہے وہ اپنی بچوں کی مدد کرے. انوالو ان پلاننگ امپلیمنٹیشن اینڈ ایوالویشن آف اسکول ہیلتھ پروگرام، اسی طرح سے جو اسکول ہیلتھ پروگرام ہے اس کی پلاننگ میں بھی وہ کیا کرے، پارٹیسپیٹ کرے. اور جو پلاننگ انہوں نے کی ہوتی ہے تو اس پلاننگ کو کس طرح سے وہ اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے اور باقاعدہ اس کی ایوالویشن کرے کہ آیا ہم اپنی پلاننگ کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ وہ رسپانسبلٹیز ہے جو کہ پیرنٹس نے کرنی ہوتی ہے. کمیونٹی کی اگر رسپانسبلٹی کی ہم بات کریں، کمیونٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا آتا ہے، پرووائڈنگ سوٹیبل لینڈ فار اسکول بلڈنگ، ٹھیک ہے. اسکول کے لیے ہم ایک ایسا بلڈنگ، ایک ایسی زمین جو ہے ہم کیا کریں، فراہم کریں جو کہ اچھی جگہ پر موجود ہو، اچھی لوکیشن پر موجود ہو، محفوظ ایریا میں موجود ہو، ٹھیک ہے. پرووائڈ فنڈز اینڈ لیب اور ان بلڈنگ پراپر اسکول، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسکول کو بنانے کے لیے فنڈ جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے. کمیونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اسی طرح سے پراپر جو ہے وہ لیب کے لیے فنڈ جو ہے جمع کرے. پارٹیسپیشن ان اسکول ہیلتھ کمیٹیز اینڈ کنٹریبیوٹ دا انفارمیشن ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونٹی کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ وہ ہیلتھ کمیٹیز میں کیا کرے، اسکول ہیلتھ کمیٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے، ان کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیشن کرے اور جتنی بھی انفارمیشن ایکٹیویٹیز ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. پارٹیسپیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف پروگرام ایکٹیویٹیز، جتنے بھی پروگرام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پلان کیے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اس پلاننگ میں وہ جو ہے حصہ لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پلاننگ
پر عمل کرنے میں وہ کیا کرے، مکمل پارٹیسپیشن کرے. موٹیویٹنگ پیرنٹ ٹو اینڈ دیئر چلڈرن ٹو دا اسکول اینڈ ٹیک کیئر آف دیئر ہیلتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بچوں کو جو ہے جو کمیونٹی ہے اس کو جو ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے بچوں کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے کانشیس رہے اور اپنے بچوں کی جو صحت ہے اس کا جو ہے مکمل خیال رکھے.